अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन, एंजाइटी और उसका इलाज। आज हम इस पे बात करेंगे। आजकल हर शख्स मसरूफ़ नज़र आता है। अफरा तफरी का दौर है। हर कोई किसी न किसी चीज़ में मसरूफ़ है और मसरूफियत का बहाना बनाकर वो हर चीज़ से गाफिल है। और अपने आसपास के लोगों से भी, अपने घर वाले, आसपास के लोग, रिश्तेदार, उसकी ज़िम्मेदारियाँ, हर किसी को ये कहकर टाल मटोल कर नज़र कर दिया जाता है कि हम बहुत मसरूफ़ हैं। जितनी जितनी इस तरह की मसरूफियात बढ़ती जा रही हैं, इंसानों के अंदर ज़हनी मसाइल बढ़ रहे हैं। लोगों में दिलचस्पी लेने के बजाय ज़्यादा दिलचस्पी अपनी ज़ात में या अपने काम में होती जा रही है। कहा यह जाता है कि किसी भी आबादी का 10% लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। औरतों में इसका तनासुब मर्दों से ज़्यादा है, यानी औरतें मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा जल्दी मायूस हो जाती हैं। आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्रेशन को बीमारी के तौर पर डायग्नोस किया गया है। ये मर्ज़ तेज़ी से आम हो रहा है। आजकल के बच्चे भी इसका शिकार हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि बाज़ बच्चे माँ के पेट में भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तहकीक यहाँ तक बता रही है। इससे अंदाज़ा लगाएं कि इंसान अल्लाह से दूर होकर, अपनी ज़िंदगी के मकसद से दूर होकर किन मुसीबतों और किन मुश्किलात से घिरे चले जा रही हैं। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो मरीज़ को ज़िंदगी के तमाम मामलात को बराह रास्त मुतासिर करती है। डिप्रेशन की अलामात मरीज़ की ज़हनी पेचीदगी और हालात की नौइयत की बिना पर मुख्तलिफ हो सकती है। ये कैफियत होती क्या है? मसलन अपने आप को खुद डायग्नोस कर सकते हैं। डिप्रेशन की कैफियत में मरीज़ गम के मौके पर अपनी पुरानी यादें ताज़े करके रोने लगता है। अगर किसी ने कोई छोटी सी बात कहती है, सिर्फ इस बात को बार बार रिमाइंड करता है, बल्कि अपनी पुरानी जितनी बातें होती हैं वो उसके जहन में आगे पीछे करके गर्दिश करने लगती हैं और उन्हें याद करके रोता है। मसलन अगर थोड़ा सा बीमार है या सर में दर्द है और उसमें किसी ने उस पर तवज्जो न दी, तो उसके बाद उसकी क्या कैफियत होने लगती है? वो रोने लगता है। पिछली बातें जो उसकी होती हैं, नेगेटिव थॉट्स, उसमें डूब जाता है। ये डिप्रेशन की अलामत है। चूँकि अंदर तो पहले ही उसका गुबार भरा होता, सिर्फ छेड़ने की देर थी, तो फिर वो अपने ऊपर तारी हो जाता है। अगर किसी दूसरे को दुख होता है या नुकसान होता है तो वह अफसरदा होता है, उसके अपने ऊपर तारी कर लेता है। बाज़ मरीज़ चेहरे पर तो मुस्कुराहट सजाए फिरते हैं, मगर ज़िंदगी को वो फजूल समझते हैं और हमेशा मायूसी की बातें करते हैं। जब इस किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता है तो सामने वाले पर भी इसका असर होता है। हमारे अंदर से कमज़ोर होता है, इसलिए चीज़ों को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। जब अंदर से इम्यूनिटी लो हो जाती है तो छोटी छोटी बीमारियां असर करती हैं, लेकिन अगर अंदर से मजबूत होंगे तो आप पर इसका असर नहीं होगा। इसी तरह जो आसपास आपके डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं वो नेगेटिव बातें सोचते हैं। वो एक बात को कई दफ़ा दोहराते हैं, फिर आपकी सोच भी वही लगती है। बाज़ लोग बज़ाहिर देखने में तो खुश नज़र आते हैं, अंदर से वो बहुत दुखी होते हैं। वो मुस्कुरा कर डिप्रेशन को कम करने की कोशिश करते हैं। वो अंदर से सब दुखी और परेशान रहते हैं। बाज़ मरीज़ रोने से भी परहेज़ करते हैं। वो अपने आप को कमज़ोर जाहिर नहीं करते, लेकिन जब वो अपना रोना कंट्रोल करते हैं तो रिएक्शन में गुस्सा और चिड़चिड़ापन आ जाता है। छोटी सी बात पर बहुत ज़्यादा वो चीखपा हो जाते हैं। वो बात कम करते हैं और चीखते ज़्यादा हैं, कभी बच्चों पर, कभी हस्बैंड पर, कभी नौकरों पर। कुछ लोग गुस्से का शिकार रहते हैं, कुछ रोने धोने का। यही नॉर्मल इंसान नहीं है ये। इसका ये मतलब नहीं कि इंसान को गुस्सा या रोना ना आए। गुस्सा भी आता है, रोना भी, लेकिन ये नहीं कि हर वक्त इसी कैफियत तारी रहे। फिर इसी तरह और अलामतें होती हैं, जैसे नींद की कमी। बाज़ लोगों का डिप्रेशन उनके जिस्मानी बीमारियों की शक्ल में निकलता है,
بعض لوگوں کا نشہ آور دوائیں استعمال کرتے ہیں، بعض کا وزن بڑھنے لگتا ہے اور کچھ لوگوں کا کم ہونے لگتا ہے، کچھ لوگ موڈی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر ہر وقت وہ موت کی باتیں سوچتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خودکشی کی طرف دھیان چلا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ دوسروں کو ہنسانے کا کام کرتے ہیں، مثلاً جوک وغیرہ ایب نارمل حرکتیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ ساری ذہنی بیماریاں ہیں۔ جب ایسی بیماریاں 1 یا 2 سال تک ہوتی ہیں تو ان کا علاج کروانا چاہیے۔ کسی کام میں دل نہیں لگتا، ایک کام شروع کیا اسے ادھورا چھوڑا، دوسرا پکڑا وہ بھی ادھورا، پڑھائی بھی مکمل نہیں کرتے، زندگی ادھوری، پھر ایک گلٹی کانشیس رہتا ہے ان کے اندر ہر وقت، جیسے کوئی گناہ کیا ہوا ہے اور وہ ان کے دماغ پر سوار رہتا ہے۔ پھر اس کی وجہ سے بے اعتمادی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کوئی ان کو کام دیا جائے کہتے ہیں ہم اس قابل نہیں، کچھ کرنے کو تیار نہیں، اپنے آپ کو وہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک مایوسی کی شکل ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہر وقت ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ کا شکار رہتی ہیں، کیونکہ یہ خیالات کا اتنا زیادہ غلبہ پا لیتے ہیں کہ ان کے جسم پر بھی اور دل پر بھی اس کا پریشر رہتا ہے۔ پھر جو خون پمپ کرتا ہے پورا سسٹم ان کا اسی طرح کا بن جاتا ہے۔ کبھی ان کی بھوک کم ہو جاتی ہے، کبھی نیند کم ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی اوور سلیپ کرتے ہیں اور کبھی اوور فیڈنگ کرتے ہیں، کبھی بھوک ہی ختم ہو جاتی ہے، کبھی کچھ نہیں کھاتے۔ یہ بھی علامتیں ہیں۔ سستی کاہلی، یہ چیزیں جو ہیں اس کی بنیادی وجہ ماحول، حالات اور آس پاس کا انوائرمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ان کے اندر کیمیکل امبیلنس ہوتے ہیں۔ اگر ہم نیگیٹو تھاٹس کا شکار ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری باڈی میں ایسے ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے دماغ پہ اثر ہوتا ہے اور ہمارا بائیو کیمیکل سسٹم سارا خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مختلف جسمانی بیماریاں بھی لاحق ہوتی ہیں اور ذہنی بیماریاں بھی۔ اسی طرح بعض دفعہ زندگی میں کچھ حادثات ہوتے ہیں، کچھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو ذہن اور دماغ پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ ان کی تصویر دماغ سے نہیں ہٹتی، پھر شیطانی وسوسے بار بار ان خیالات کو لاتے ہیں۔ پھر کبھی اس سے ریلیٹڈ کوئی حادثہ دیکھ لیا تو ان پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ صرف ان پر ہی نہیں، ان کے بچوں پر بھی اس کے اثرات آتے ہیں اور ان کی نسلوں تک یہ مرض منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی بعض اوقات ڈپریشن وراثت میں آتا ہے، ماں باپ اس کا شکار ہیں تو بچوں میں بھی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ صرف ذہنی ہی نہیں بلکہ جسمانی بیماری بھی بن جاتا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ کسی کی بے وفائی، کسی کا دھوکہ دینا، کاروبار میں شراکت میں کسی کو نقصان ہونا، رشتہ داروں یا والدین کی طرف سے محبت کا نہ ملنا، توجہ نہ ملنا، یہ ساری چیزیں انسان میں پریشانی ظاہر کرتی ہیں۔ بعض مرتبہ کسی شخص کی جدائی اتنا متاثر ہوتا ہے انسان کہ باقی سب بھول جاتا ہے۔ کسی بھی پیاری چیز کی جدائی انسان کے دل پر اثر ضرور ڈالتی ہے، نیچرل سی بات ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت فرما کر گئے تو کیا آپ اداس نہیں ہوئے تھے؟ یوسف علیہ السلام جب اپنے والد سے جدا ہو گئے تو کیا ان کے والد پریشان نہیں ہوئے تھے؟ یہ ساری چیزیں نیچرلی ہیں، یہ ہمیں دکھ دیتی ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں تو ڈپریشن نہیں تھا۔ ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ان کی زندگیاں تو موسٹ پروڈکٹیو ہو گئی تھی سارے غموں کے باوجود، اور ہماری زندگیاں نان پروڈکٹیو ہو گئی ہیں۔ غم، حادثہ، پریشانیاں، دکھ، بے وفائیاں، مالی پریشانیاں، یہ سب قرآن نے خود بتائی ہیں کہ یہ پیش آئیں گی، لیکن اس کا حل ڈھونڈنے ہمیں اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کر دینا۔ اسی طرح بعض لوگ بیماری تو ڈائگنوز کر لیتے ہیں لیکن اسے مانتے نہیں ہیں۔ اگر کسی سے یہ کہیں تو تم ڈپریشن کا شکار ہو تو وہ ایسے ریئیکٹ کرے گا جیسے اسے گالی دے دی۔ مانتے نہیں ہیں۔ جب بیمار بیماری کو ہی نہیں مانے گا تو اس کا علاج کہاں سے ہوگا؟ کچھ لوگ وقتی طور پر ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں
اور اسٹرگل کر کے وہ اس سے نکل بھی آتے ہیں۔ بعض مستقل طور پر بیمار پڑ جاتے ہیں۔ صحت مند مومن وہ ہے جو جسمانی طور پر بھی صحت مند ہوتا ہے اور روحانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی۔ یہ بات تو آپ جانتے ہوں گے کہ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ شیطان چونکہ ہمارا دشمن ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم آخرت میں اس کے ساتھ ہوں۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں انسانوں کی بڑی تعداد کو جہنم میں لے جاؤں گا، اور جہنم میں لے جانے کے لیے اسے ایسے کام کرنے ہیں جس میں اسے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے، اور لوگ بیکار رہ کر فضول چیزوں میں وقت ضائع کر کے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو ضائع کرتے ہیں اور آخرت میں خسارے میں رہ جائیں گے۔ اگر کوئی شخص ان علامات کو سامنے رکھ کر دیکھتا ہے کہ اس کے اندر یہ مسائل ہیں اور وہ مان لیتا ہے، تو پھر اس کا حل تلاش کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک کلر ہے، جسمانی طور پر بھی کل کرتا ہے اور ایمانی طور پر بھی مایوسی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، جو ہماری آخرت کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ کلر ہے۔ جس نے دنیا میں کچھ نہ کیا، زندگی میں روتے دھوتے شکوے شکایتیں ان میں زندگی بسر کر لی، تو پھر آخرت میں اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے کیا کہا؟ الحمدللہ کہنا، یعنی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں الحمدللہ، کیونکہ اللہ ہمیں شکر گزار بناتا ہے۔ ڈپریشن کا مریض اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اس کے اندر شکر گزاری نہیں ہے، اس لیے وہ ان نعمتوں کو دیکھ ہی نہیں رہا جو اللہ تعالیٰ نے اسے بے شمار دی ہیں۔ وہ صرف ان چیزوں پر رو رہا ہے جو چلی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ یہ جو مسلسل کیفیات ہم پر آتی ہیں، بعض لوگوں پر تو مستقل آتی ہے، لیکن کچھ لوگ کبھی ڈاؤن لگتے ہیں۔ یہ کیفیت سب پر آتی ہے، لیکن وہ وقتی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور عورت پر جسمانی، مالی یا اولادی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جب اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ اگر آپ کو یہ پریشانی ہے کہ آپ بہت گناہ گار ہیں، پتہ نہیں بخشش ہوتی ہے یا نہیں، تو یہ پریشانی بھی آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اس سے بھی معافی ہو رہی ہے، اس لیے ہوپ فل رہنا چاہیے۔ تو پھر اس پر قابو کیسے پائیں؟ ڈاکٹر تو دواؤں سے سلا دیں گے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ اللہ نے ہمیں کام کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی کتاب دی، کتاب کی خدمت بھی ہمارا کام ہے۔ ڈپریشن کے مرض پر قابو پانے کے لیے صرف دوائیں کافی نہیں ہیں، اس کے لیے ضروری ہے اللہ پر ایمان، عقیدے کی مضبوطی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انہ ہوا اتقی و ابکیٰ، ہنسی اور رونا کس کے ہاتھ میں ہے؟ بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، بلا شبہ وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا۔ ہمارا دل اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے بھاگو گے تو پھر وہ آپ کو رونے کے لیے نہیں چھوڑے گا۔ پھر اگر رو گے بھی تو ویسے نہیں روئیں گے جیسے غم میں روتے ہیں، وہ اللہ کی محبت کے ٹھنڈے آنسو ہوں گے۔ اس رونے میں بھی ایک خوشی ہوگی، رونا آئے گا لیکن وہ اللہ کی یاد میں آئے گا۔ اللہ تو اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ ویلیوز بدل جاتی ہیں کیونکہ حالات بدل جاتے ہیں، پھر انسان حقیر چیزوں کے لیے نہیں روتا، پھر وہ بڑی چیزوں کے لیے روتا ہے۔ یا اللہ مجھ سے ایسے گناہ نہ ہوں، ایسی غلطیاں نہ ہوں کہ جس کی وجہ سے میں تیرے قرب یا تیرے دیدار سے محروم ہوں۔ ایک رونا اللہ کے لیے اور ایک رونا ہے دنیا کے لیے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اس چیز کے لیے رلاتا ہے جس کی وہ چاہت رکھتا ہے۔ اللہ کی اپنے بندوں پر بہت بڑی بلیسنگز ہوتی ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اب بندہ کیا کرتا ہے، اب بندے نے پروف کرنا ہے۔
اللہ میں ہر حال میں تیری رضا میں راضی ہوں، اور مجھ پر جو کچھ بھی ہو لیکن مجھے پلٹنا تیری ہی طرف ہے۔ اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ شفا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اسی کی طرف جانا ہے، سب اسباب ہیں، شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو مشکلات اور مصائب آئے ہیں یہ ناراضگی کی وجہ سے نہیں آئے، بلکہ یہ بھی خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتے ہیں اسے مصائب اور مشکلات میں مبتلا کر دیتے ہیں، اس کے لیے زندگی مشکل کر دیتے ہیں۔ انسان ہمیشہ ہوپ فل رہے، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ وہ آسانی کیا ہے اسے تلاش کریں، پھر سمجھ نہ آئے تو اللہ کی طرف بڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کر آؤں گا، تو چل کر آئے گا میں دوڑ کر آؤں گا، تو کھڑا تو ہو، اگر اللہ کی مدد چاہیے تو اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالش میری طرف آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ آپ بول کر اللہ کی طرف دوڑیں، گمان اچھا رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ دوڑنے لگیں گے۔ جب آپ اللہ کی طرف دوڑیں گے تو آپ کی بیماری، آپ کا ڈپریشن، آپ کا خوف، وہ سب غم پیچھے چلے جائیں گے۔ اللہ کو اونچی آواز میں پکاریں، سب اچھے ناموں کے ساتھ، دل ہی دل میں دعائیں کریں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ جتنا جتنا ایمان بڑھے گا اتنی قوت مدافعت بڑھے گی اور ہر طرح کے ذہنی مرض سے آپ چھٹکارا پا جائیں گے۔ مومن کی زندگی میں آخرت کا غم ہوتا ہے، یہ غم ایسا غم ہے جو انسان کو کام پر لگا دیتا ہے اور پھر وہ ایکٹیو کر دیتا ہے۔ دنیا کا غم انسان کو بیکار کر دیتا ہے، آخرت کا غم اور ذکر انسان کو کارآمد بنا دیتا ہے۔ لیکن ہماری ویکنس کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو بلکہ آخرت کہیں بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے تمام غموں کو ایک بنا لے اور وہ ہو آخرت کا غم، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے غموں سے اسے کفایت کرے گا، اور جس کو پریشانیاں بھٹکا کر ادھر ادھر لے جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتا، جہاں مرضی ہو ہلاک ہو۔ اللہ نے جو ہمارے اندر پریشان ہونے کی قوت رکھی تھی، یہ دراصل ایک بڑے مقصد کے لیے تھی، اور ہم نے اسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا مقصد دنیا ہو اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو تو اللہ اس کے سامنے فقر و فاقہ کر دیتے ہیں، اس پر اس کے معاملات بکھیر دیتے ہیں، اور اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا لکھ دیا گیا ہو۔ اور جس کا مقصد آخرت ہو اور وہی اس کا ٹارگٹ ہو بن جائے اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا کا بیج ڈال دیتے ہیں، اس کے معاملات سمیٹ دیتے ہیں، کیونکہ اس کی زندگی میں فوکس آ جاتا ہے اور اس کو پھر اپنی حاجتوں کے لیے بھاگنا نہیں پڑتا، دنیا پھر اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا تو سمجھیں ابھی ہم فوکس پر نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اہل جنت میں سے سب سے پہلے اس آدمی کو پیش کیا جائے گا جسے دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں سے تکلیفیں آئی ہوں گی، پھر اسے جنت میں ایک غوطہ دے کر پوچھا جائے گا، ابن آدم کیا تو نے کوئی تکلیف دیکھی؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب اللہ کی قسم نہیں،
کبھی کوئی تکلیف میرے پاس نہیں آئی اور نہ ہی میں نے کوئی شدت اور سختی دیکھی۔ دنیا کا بڑے سے بڑا غم، بڑے سے بڑی پریشانی آخرت میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ایک لمحے میں ساری ختم ہونے والی ہیں، پھر میں کیوں نہ اس کا حاصل کرنے کی فکر کروں۔ پھر ڈپریشن میں ملنے والے اجر پر بھی نظر رکھی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن آدمی کے ہاں جب بھی کوئی تکلیف یا رنج یا ایذا یا بیماری پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اسے کوئی فکر ہی لگی ہو، تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یہ تھا اللہ سے اچھا گمان، عقیدے کی درستگی یعنی پازیٹیوٹی۔ دوسری چیز اعمال صالح، اچھے کاموں میں مصروف ہونا، مثلا لوگوں کی خدمت میں، یہ بھی انسان کو غم بھلا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں۔ آپ اپنے آپ سے سوال کریں، میں اپنے آپ کو کیا فائدہ پہنچا رہی ہوں؟ اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے دوسروں کا فائدہ مند ہونا ضروری ہے، اس لیے تاکہ اللہ خوش ہو، اور فرمایا مجھے کسی بھائی کی مدد کرنا مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ افضل ہے۔ کبھی ہم گزر رہے ہوتے ہیں، کسی کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے، تو ایسے میں اس کی مدد کرنا۔ قیامت کا دن حشر کا میدان، کرب کا میدان ہے۔ اس وقت کسی انسان کا زمین میں کچھ کرنا، کچھ ہونا کہ اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا تو اس کے لیے خوشگوار بنا دے گا وہاں پر وہ۔ پھر فرمایا جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا تو اللہ قیامت میں اسے ثابت قدم رکھے گا۔ جن لوگوں کے قدم ڈگمگا جائیں گے، بد اخلاقی اعمال کو اس طرح تباہ کرتی ہے جیسے سرکہ شہد میں ڈال دیا جائے۔ پریشانی کا حل کسی کی پریشانی دور کرنے میں ہے۔ عموماً لوگ دوسروں کو پریشان کر کے خوش ہوتے ہیں۔ جس نے کسی مسلمان کی پردے داری کی، اس کا عیب چھپایا، اللہ آخرت میں اس کا عیب چھپائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، کسی بھولے بھٹکے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح اس لڑکیوں کو کنویں سے پانی نکالنے میں مدد کی، اللہ نے کیا کیا، ان کا گھر بسایا، شادی ہوئی، بچے ہوئیں، یعنی ان کی زندگی سیٹ ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور ایک شخص نہیں یاد کرتا، اس کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ پھر اپنے دل کی پریشانی کا ذکر اللہ سے کرنا، بندوں سے نہیں کرنا۔ اللہ کا ذکر پریشانی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح اللہ نے تمہارے درمیان رزق تقسیم کیا ہے، اسی طرح تمہارا اخلاق بھی تقسیم کیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ مال اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا، مگر ایمان صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ جو اپنے مال کو بچائے، دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے اور اندھیرے سے خوف کھائے، وہ اس قول کو کی کثرت کر دے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، پھر اللہ کے آگے تنہائی میں روئے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنے سائے میں پناہ دے گا۔ ایک وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو جس نے یاد کیا ہو اور اس کے آنسو نکل آئے ہوں۔ پھر نماز کے ذریعے مدد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مشکل وقت آتا فوراً نماز کی طرف جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انبیاء پر جب کوئی مشکل آتی تو ہم نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اللہ کو یاد رکھا، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ پھر فجر کی نماز، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے۔ جو نماز ترک کر دے، اللہ کی مدد اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ پھر پیغمبروں کی ساری دعائیں جو مانگی تھیں انہوں نے، وہ قبول ہوتی ہیں، وہ مانگے۔ پھر اللہ کا ذکر ایک مضبوط قلعہ ہے جس میں انسان دشمن سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور وہ دشمن کون ہے ہمارا کھلا؟ وہ شیطان ہے ہمارا کھلا دشمن۔ ذرا ہم غور کریں اس بات پر۔ وما علینا الا البلاغ۔